मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक बार फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी पाकिस्तान ने पेशावर के पौश इलाके हयाताबाद में हासिल की, जहां पर एक 2 मंजिला मकान के बारे में इंटेलिजेंस को इत्तला मिली थी कि यहां पर दहशतगर्द ठिकाना बना हुआ है। दहशतगर्द पेशावर और इसके मुल्हिका इलाकों में दहशतगर्दी कर रहे हैं और इस इलाके में एक बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे हैं। इस इत्तला पर, इस इंटेलिजेंस इत्तला पर एक बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ। पाक फ़ौज के कमांडोज़ ने और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। इस 2 मंजिला मकान को जहां पर दहशतगर्द छुपे हुए थे, एक मुकाबला हुआ जिसे पाकिस्तान के इन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के सिपाहियों ने ज़बरदस्त तरीके से इसमें कामयाबी हासिल की। इस दहशतगर्दी के ठिकाने को तबाह कर दिया। 5 दहशतगर्द इस ऑपरेशन में मारे गए और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी का एक नया सुनहरा बाब रकम हुआ। कोशिश है, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, जितनी भी हमारी एजेंसीज है, वो अलर्ट है। इसलिए तो पता चला कि वो अलर्ट थी, तो हमें पता चला, उन्होंने रेड कर दिए। पेशावर के अमन के लिए, इस सूबे के अमन के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए एक बड़ा मेजर ऑपरेशन था जिसमें अल्लाह ने फोर्सेस को कामयाबी दी। ISPR ने आज बताया कि मकान में दहशतगर्दों के छुपे होने की खुफिया इत्तलात पर फौज और KP पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया था। अतराफ की इमारतों में मौजूद आम शहरियों की जान और माल बचाने की गरज से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के लिए इंतहाई एहतियात बरती। पेशावर के इलाके हयाताबाद में ही 1.5 माह कबल पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अयूब खान की गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में उनके ड्राइवर जख्मी हो गए थे। नवंबर 2017 में भी हयाताबाद में ही सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ी के करीब खुदकुश हमले में एडिशनल IG अशरफ नूर समेत 2 अफराद शहीद हो गए थे। पेशावर का हयाताबाद का ही इलाका था जब जुलाई 2017 में FC के काफिले पर खुदकुश हमले में FC के मेजर जमाल शेरा और 3 जवान शहीद हुए थे। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में और दहशतगर्दों के इस बड़े ठिकाने पर आज पाकिस्तान की कामयाबी, इसकी मजीद इत्तलात हासिल करते इस ऑपरेशन की हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब। क्या इत्तलात मिली हैं कि ये कौन दहशतगर्द थे, कब से यहाँ थे और कब से इस ठिकाने को इस्तेमाल कर रहे थे? क्या अब तक हमारे पास इस सिलसिले में मालूमात है? देखें कामरान साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक इंटेलिजेंस लीड थी और तकरीबन फरवरी 2017 से जो अहम कमांडर इस ऑपरेशन में मारा गया जिसका नाम अमजद बताया जाता है। सिक्योरिटी इदारे, पुलिस, फ़ौज सब इसी की तलाश में थी, क्योंकि जितने भी आपने हयाताबाद एरिया के अंदर अटैक्स जो है वो बताए थे वो ब्लैक एरिया के अंदर जाते थे, यानी जब अटैक हो जाता था तो ये लोग यहाँ से जो है वो गायब हो जाते थे। ये कमांडर इस इंटेलिजेंस ऑपरेशन में जो है वो मारा गया, जो इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उस वक्त से लेकर अभी तक इसकी तलाश जो है वो थी। रिसेंटली जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, तकरीबन महीना पहले ये मकान जो है वो इनको रेंट आउट हुआ था और जो बाकी लोग भी इनके साथ थे तकरीबन 1 महीने से जो है वो यहाँ पर रह रहे थे। इम्पॉर्टेंटली जो तरीक़ाकार है, जो मोडस ऑपरेंडाई था इस ग्रुप का, अगर जितने हमले आपने हयाताबाद के अंदर मेंशन किए हैं, चाहे वो अशरफ नूर साहब पे था या वो शायद वो
मेजर साहब पे था। उसका तरीक़ा कार ये था कि ये एक अफ़गान नेशनल जो सुसाइड बॉम्बर होता था उसको बॉर्डर पार करा कर लेकर आते थे और उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर जो एक्सप्लोजिव लीडिंग थी, सुसाइड अटैक जो है वो टारगेट को अचीव करने के लिए कैरी आउट किया जाता था। आज भी जब आपने वीडियो फुटेजेस जो है वो देखी होंगी, जब इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मार दिया तो जो ड्रोन कैम भेजा गया इस जगह की रैकी करने के लिए, उसमें बहुत क्लियर कट विजिबिलिटी थी कि जो मोटरसाइकिल की टैंकियाँ हैं वो बारूद से जो है वो भरी हुई थी और बहुत सारे जो है सुसाइड जैकेट्स के बनाने का सामान भी इस बिल्डिंग के अंदर था। सिक्योरिटी फोर्सेस गोया के ये दहशतगर्दों का एक स्लीपर सेल था जो कि तवील अरसे से काम कर रहा था और अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द भेजे जाते थे उनका पहला ठिकाना, मकाम और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स के तौर पे हयाताबाद का ये 2 मंजिला घर इस्तेमाल किया जाता था। किराए पे लिया था ना इन्होंने ये घर? जी, ये किराए पे लिया था और जिन लोगों से किराए पे लिया था उनसे भी तफ्तीश जो है वो जारी है। ज़्यादातर जो इसमें जो टेररिस्ट हैं उनका जो ताल्लुक़ बताया जाता है वो उसमें अफ़गान टेररिस्ट भी हैं और उसमें जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक्स फाटा के एरियाज़ हैं, उनसे भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो हैं। लेकिन ये सब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के रेडार पे थे, लेकिन जो तरीक़ाकार था वो यही था कि अटैक करके जो है ये गायब हो जाते थे। लगता ऐसा है कि ये एक बड़े अटैक के लिए दोबारा जो है यहाँ पर मुनज़्ज़म हुए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके इस पूरे एरिया को जो है वो क्लियर कर दिया और एक बहुत बड़ी जो है तबाही के मंसूबे से जो है शहर को दोबारा जो है वो बचा लिया। और फिर ये अपने अंजाम को जिस अंदाज से पहुँचे कि क्योंकि घर के अंदर कोई बारूद था, जो भी मवाद था जिसने पूरे इस दहशतगर्दी के ठिकाने को तबाह बर्बाद कर दिया, बिल्कुल रेज़ा कर दिया। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त इमेज है जो सारी दुनिया ने देखा है। कामरान साहब, यहाँ पर ये बात जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ बताना, जैसे मैंने आपको कहा कि इनका जो तरीक़ाकार था वो जो है मोटरसाइकिल के अंदर जो है वो बॉम्ब फिट करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एरिया को क्लियर करना चाहा और ये इतना टाइम जो लिया गया, बाज़ लोग जो है वो क्रिटिक्स जो है वो ये कहते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा 17 घंटे लगे इस एरिया को क्लियर करने के लिए। वो इस वजह से लगे थे कि ये एरिया जो है ये रेजिडेंशल एरिया है और इसके अंदर इतना ज़्यादा बारूदी मवाद था, 45 से 50 केजी के लगभग सिर्फ एक बॉम्ब था जो ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो रखा गया था। इसके अलावा जो है और भी बूबी ट्रैप के ज़रिए, यानी अगर आप उस पर कदम रखते तो वो फटने वाले बॉम्ब थे, आईडीज़ थी। तकरीबन अगर कुल मिलाकर एस्टिमेट लगाया जाए तो ये 80 केजी से ज़्यादा बारूद जो है इस बिल्डिंग के अंदर था। इसलिए उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि इर्द गिर्द मकानों को जो है वो नुकसान ना पहुँचे, एक ऐसी जगह पर रखा गया और फिर उसको डेटोनेट करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जो है वो पूरी बिल्डिंग जो है वो मुनहदम हो गई और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि नुकसान हुआ, लेकिन बेसिकली नुकसान से जो है वो बचाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। जैसे कहते हैं कि महंगाई में आटा गीला, पाकिस्तान को आलमी अदालत ने कहा है कि कारके केस में, जहां पर पाकिस्तान ने उसके ख़िलाफ़ अपील की है, पाकिस्तान पर जुर्माना हुआ था $80 करोड़ का। उन्होंने कहा कि ठीक है, फ़िलहाल आप ज़मानत के तौर पे $15 करोड़ यानी $150 मिलियन, 110 अरब रुपए ज़र ज़मानत के तौर पे हमारे पास जमा करा दे, फिर केस चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किल घड़ी, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के लिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस वक्त सख्त दबाव का शिकार है। ज़र मुबादला की ज़खायर में कमी एक बहुत बड़ा मसला है। इसी पस मंज़र में कल एक खबर यकीनन बिजली बनकर गिरी कि पाकिस्तान को किराए के बिजली घरों की मद में तुर्की की कंपनी कारके को 2 हफ्तों के अंदर $15 करोड़ यानी तकरीबन 21 अरब रुपए देने होंगे। ये फ़ाइन है जो कि एक आलमी अदालत ने पाकिस्तान पर लगाया है इस माहदे को ख़त्म करने की वजह से। मगर कल के बाद एक उम्मीद की किरण जागी है पाकिस्तान के लिए, और वो ये कि नैब की तहवील में इस केस के कलीदी मुलजिम लईक अहमद शेख ने एतराफ़ किया है कि उसने कारके रेंटल पावर में $3.5 लाख किकबैक वसूल की है। इस एतराफ़ के बाद कुछ माहिरीन समझते हैं कि इस केस की मुतनाज़ा हैसियत बहाल हो गई है। पाकिस्तानी हुकूमत अगस्त 2017 में वर्ल्ड बैंक के सालिसी इदारे में कारके के रेंटल पावर कंपनी के खिलाफ मुकदमा हार गई थी। पाकिस्तान को हुक्म दिया गया था कि वो कंपनी को $78 करोड़ यानी तकरीबन 110 अरब रुपए का जुर्माना अदा करे। अदम अदायगी पर भारी सूद भी शामिल था, इसलिए ये रकम अब बढ़कर $90 करोड़ यानी 127 अरब रुपए हो चुकी है।
اس فیصلے کے مطابق پاکستان اس ماہ کے آخر تک $15 کروڑ دینے کا پابند ہے، اور اب اس کے لیے 30 اپریل کی مدت دی گئی ہے۔ 30 اپریل تک پاکستان کو $15 کروڑ یعنی 110 ارب روپے جمع کرانے ہیں۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ پاکستان برطانیہ کی مہنگی لیگل فرم ایلن اینڈ اووری کو یہ کیس لڑنے کے لیے پہلے ہی $1 کروڑ یعنی تقریباً 1 ارب 41 کروڑ روپے کی فیس ادا کر چکا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ کیس ہار چکا ہے۔ اس کیس کی اور پاکستان کے لیے مصائب کی اس حوالے سے ابتدا ہوئی تھی جب سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری نے اس کیس پر 30 مارچ 2012 کو فیصلہ سنایا تھا، اور کہا تھا کہ کار کے سمیت تمام رینٹل پاور منصوبوں کو غیر قانونی انہوں نے قرار دیا اور انہیں بند کرنے کا حکم دیا۔ حکومت پاکستان سے کہا کہ تمام معاہدے اس حوالے سے منسوخ کر دیے جائیں۔ ایک وقت تھا جب کار کے کمپنی اپنے بحری جہاز کی واپسی کے لیے $70 لاکھ یعنی 7 سال پہلے تقریباً $70 کروڑ ہرجارہ دینے کو تیار تھی، لیکن سپریم کورٹ کے افتخار محمد چودھری کے اس فیصلے کے خلاف کار کے کمپنی نے حکومت پاکستان کے خلاف ورلڈ بینک کے ادارے میں مقدمہ دائر کیا، جس میں پاکستانی موقف کو شکست ہوئی۔ پاکستان کے لیے ایک اور درد سر موجود ہے کہ پاکستان نے ریکوڈیک منصوبے کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے ہی اور افتخار محمد چودھری کے ہی ایک فیصلے کی وجہ سے ریکوڈیک کے حوالے سے جو بین الاقوامی کمپنی تھی اس سے اپنا معاہدہ منسوخ کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی پاکستان کو ایک سخت جرمانے کا سامنا ہے۔ پاکستان کے لیے اور عمران خان کی حکومت کے لیے وہ مسائل ہیں جو اسے ورثے میں ملے ہیں۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں کارپوریٹ افیئرز کے ممتاز قانوندان ہیں منصور حسن خان صاحب، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ کارکے کے معاملے میں جو ICSID یعنی کہ ورلڈ بینک کے ذیلی جو عدالت ہے، اس کا جو فیصلہ آیا ہے اور اس میں کہا ہے پاکستان کو کہ 30 اپریل تک آپ $150 ملین جو ہے وہ اپنی آپ رقم پہلے قسط میں تو جمع کرا دیں۔ اس سے بچت ممکن ہے یا پاکستان پہ 100% لازم ہے کہ وہ نہیں ہے اب؟ جی کامران صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو کارکی کا جو انٹرنیشنل آربیٹریشن یا بین الاقوامی ثالثی کا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو میں بہت مختصراً جو ہے وہ سمرائز کروں گا۔ اس میں پاکستان کے خلاف جو ہے 2017 میں ایک $800 ملین کا جو ہے وہ ایوارڈ آیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان نے اینلمنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اور اینلمنٹ کے اپلائی کرنے کے ساتھ ہی پاکستان کو جو ہے وہ ایک اسٹے مل گیا تھا، اور اپریل میں اس سال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس اسٹے کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا، اور جو ایڈ ہوک جو کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا اسٹے ایکسٹینڈ کریں تو آپ کو $150 ملین کی سیکیورٹی جمع کروانی پڑے گی، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر پاکستان نے یہ $150 ملین کی سیکیورٹی 30 اپریل تک جمع نہ کروائی تو پھر جو اسٹے ہے وہ اسٹے ویکیٹ ہو جائے گا۔ اور میں آپ کی نشاندہی میں آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی کہ جو ایکسٹ کا ایوارڈ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ایوارڈ کے مقابلے میں بہت زیادہ پوٹنٹ اور بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ باقی جو بین الاقوامی جو ایوارڈ ہوتے ہیں وہ اگر فرض کریں پاکستان میں لائے جائیں تو وہ پاکستان میں ایک ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ہائی کورٹ جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس کو پورا ایک موقع دیتی ہے کہ وہ جو نیو کنونشن میں جو گویا آپ یہ فرما رہے ہیں، ہم اپنے ناظرین کو سادے الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ جو کارکے کے معاملے میں پاکستان پہ فائن ہوا تھا وہ زیادہ سنگین ہے، کیونکہ وہ جو ورلڈ بینک کی جو ذیلی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ پاکستان میں لا کے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ نے فرمایا کہ $150 ملین پاکستان کو زر ضمانت وہاں پہ جمع کرانا ہے، ورنہ وہ جو پاکستان کو اسٹے دیا گیا تھا $800 ملین کا پاکستان پہ جو جرمانہ لگا تھا وہ بحال ہو جائے گا۔ کیش جمع کرانا ہوگا ہمیں؟ جی کیش جمع کرانا ہوگا۔ اس میں جو اخبار کی خبر میں جو ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ کیش کی ہوئی ہے، لیکن اوبیسلی یہ وائر ٹرانسفر ہوئے گی یا ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کسی بینک کی جو ہے ضمانت جو ہے وہ پیش کر دے، لیکن اس میں جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ 30 اپریل تک جو ہے حکومت پاکستان کو $150 ملین کا ایکسٹ کو مہیا کرنے ہوں گے۔ خان صاحب، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسی کارکی کے حوالے سے اب نیب نے کہا ہے کہ ایک اہم ملزم جس کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ کارکے کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان اس نے معاہدہ کرانے کے لیے
لیے ایک کرپشن کا یہ کیس ہے, اس نے اس کے لیے باقاعدہ کک بیک لی تھی, اس کو $3.5 لاکھ اس کے ملے تھے. اس سے واضح طور پہ ثابت ہو گیا کہ کارکے نے یہ معاہدہ جو ہے یہ کرپشن کے ذریعے حاصل کیا تھا. یہ ڈیولپمنٹ انفلوئنس کر سکتی ہے یہ جو تمام چیزیں عالمی عدالت میں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں, اب یہ نئی چیز سامنے آئی ہے؟ کامران صاحب آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے, اور اس کے بیسکلی دو اینگل سے اور اس کے دو زاویے ہو سکتے ہیں. اس کے ایک تو اس کا ایک ایکیڈیمک اس کا زاویہ ہے, اور ایکیڈیمک زاویہ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے کارکی میں انلمنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, اور اب انہوں نے بیسکلی ریویژن کے لیے اپلائی کیا ہے. تو ریویژن میں کوئی ایسی ایویڈنس جو کہ جو فیصلے پہ ایک سبسٹینٹیو ایفیکٹ ڈال سکتی ہے, اور جو کہ پہلے اس پارٹی کے علم میں نہیں تھا, اور اس میں جو لمیٹیشن کا ٹائم ہے وہ 90 دن ہے. تو اگر فرض کریں کہ یہ 90 دن کے اندر یہ ایویڈنس یا تو پاکستان کی علم میں آئی ہے یا یہ ٹرائیبیونل کے علم میں آئی ہے, اور وہ جو ایویڈنس ہے اس میں کرپشن بھی شامل ہے, تو اگر فرض کریں کہ یہ اس ٹیسٹ پہ پوری اترتی ہے, یہ پاکستان کی جو نئی ایویڈنس ہے, تو پھر یقیناً اس کی بیسس پہ جو یہ ایٹ لیسٹ جو کارکی کا $800 یا $900 ملین کا ایوارڈ ہے یہ سیٹ اسائڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو بیسیکلی ایک ایکیڈیمک اس کا جو ہے وہ ایک تھیوریٹیکل جو ہے اس کا ایک حصہ ہے. بہت شکریہ جناب منصور حسن خان, کارپوریٹ افیئرز کے ممتاز قانوندان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے بیوروکریسی میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ ہراساں فیل کرتی ہے نیب کے مختلف ایکشنز کے حوالے سے. نیب اس سلسلے میں بیوروکریسی کی جو موجود تشویش ہے اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. چیئرمین نیب اس سے پہلے پشاور گئے تھے, آج لاہور گئے اور پنجاب کی بیوروکریسی سے انہوں نے بات کی, اس کی تسلی کرانے کی کوشش کی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک تاثر عام ہے کہ نیب کے ایکشنز کی وجہ سے پاکستان میں خاص طور پہ بیوروکریسی اور کاروباری لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں. نیب آؤٹ آف وے جا رہا ہے اور اپنی سی کوشش کر رہا ہے فی الحال بیوروکریسی کو یقین دلانے کے لیے کہ نیب قانون کے اندر کام کرتا ہے, نیب تمام لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے, اور خاص طور پہ بیوروکریسی کے حوالے سے اس کے جو اس کے ایکشنز ہیں, جو اس کی کارروائی ہے وہ قانون کے مطابق ہے. اس سے پہلے نیب چیئرمین جناب جاوید اقبال نے پشاور میں بیوروکریسی سے خطاب کیا تھا, ان کے سوالوں کے جواب دیے تھے اور نیب کی جانب سے تسلی کرانے کی کوشش کی تھی. نیب چیئرمین جناب جاوید اقبال نے آج بیوروکریسی کو ایک بار پھر یقین دلایا, اور پنجاب میں اس کے لیے وہ گئے لاہور, جہاں انہوں نے کہا کہ نیب حکام سرکاری افسران کے خلاف تحقیقات میں احتیاط برتیں گے, اور گریڈ 19 اور اس سے اوپر کے افسران کو میری اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. چیئرمین نیب نے کہا کہ سرکاری افسران قانون کی خلاف ورزی نہ کریں اور بلا خوف و خطر اپنے فرائض سر انجام دیں. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سول سیکریٹریٹ میں اعلیٰ بیوروکریٹ سے خطاب میں کہا کہ آئندہ سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری سطح کے معاملات میں خود دیکھوں گا, جبکہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے خلاف شکایات کا بھی ذاتی طور پہ جائزہ لوں گا. چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ حکومت پالیسیز بناتی ہے جن پر بیوروکریسی نے عمل درآمد کرانا ہوتا ہے. اگر آفیسرز اپنا کام نہیں کریں گے تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ انہوں نے آفیسرز کو یقین دلایا کہ نیب انسان دوست ادارہ ہے, ہر جائز شکایت کا مکمل جائزہ لیا جائے گا. جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ نیب کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام چھوڑ دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جن بیوروکریٹس پر مقدمے چل رہے ہیں ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں. نیب کا کام کرپشن کا خاتمہ ہے, اور اب تک نیب 303 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرا چکا ہے. چیئرمین نیب نے اپنے خطاب میں بیوروکریسی کی تشویش کا جواب دیا اور ان کی تسلی کراتے ہوئے کہا کہ نیب اپنی کارکردگی پر بھی جواب دیتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نیب بھی جواب دہ ہے, نیب کا بھی احتساب ہوتا ہے, اس لیے تمام سرکاری ملازمین کو اپنے احتساب سے ان کے لیے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ یہ قانون کے مطابق ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. بیوروکریسی ہے یہ کسی بھی سسٹم میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے, لیکن دیکھیں نا اگر ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہو تو تھوڑی بہت تھراپی تو کرنی پڑتی ہے نا, تو اس لیے اس تھراپی کو آدمی کو محسوس نہیں کرنا چاہیے. نیب جو بھی اس وقت اسٹیپ اٹھا رہے ہیں آپ یقین کریں کہ صرف اور صرف وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے اٹھا رہے ہیں, کسی سے کوئی الول نہیں,
कोई सियासतदान हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सनतकार हो, कोई ताजिर हो, सब मिलजुल के मुल्क की तरक्की के लिए कोशा हैं। हमने तो एक रास्ते का तयन करना है जो कानून के मुताबिक है कि आप जब इस रास्ते पे चलेंगे तो बेहतरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इक़्तिदार संभालने के 1 माह बाद ही सरकारी ऑफिसर से खिताब करते हुए नैब के हवाले से कहा था कि अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी तो हुकूमत कैसे चलेगी। इमरान खान का कहना था कि उन्होंने चेयरमैन नैब से बात की है कि ऑफिसर्स के खिलाफ तफ्तीश तरीके से करे, इनकी बेइज्जती ना की जाए। अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है मुल्क के लिए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की जो मुझे कंप्लेंट्स आई, मैंने चेयरमैन नैब से बात की इसके ऊपर कि हमारी ये आप किसी सूरत हमारे कोई भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो उसको किसी सूरत उसको ह्यूमिलिएट ना करें, जलील ना करें, सटली करें। और ब्यूरोक्रेट अगर चांसेस नहीं लेगा, काम नहीं करेगा, अगर वो मुश्किल फैसले नहीं करेगा, हमारी तो सारी जो रिफॉर्म प्रोग्राम वो रह जाएगा। गलतियां होना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करें कि जिधर फाइनेंशियल जिधर चोरी की गई है। आज ब्यूरोक्रेसी से बात करते हुए लाहौर में चेयरमैन नैब ने ऑफिसर्स को ये भी बताया कि उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि जो सरकारी अफसरान गिरफ्तार किए जाते हैं उन्हें अदालत में पेशी या दूसरे मौक़ों पर हथकड़ी ना लगाई जाया करे। कमर से ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के ख़ानदान पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं उसमें वज़न बढ़ता जा रहा है, जवाबात से वज़न घटता जा रहा है। जवाबात गैर माकूल लग रहे हैं, इल्ज़ामात माकूल लग रहे हैं, और इस तरह से ये बहुत पाकिस्तान का अहम सियासी ख़ानदान शदीद मुश्किलात में घिरा नज़र आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में धंसता चला जा रहा है। इसकी इब्तिदा हो रही है उस ज़माने से जब 2008 के बाद तब्दीली हुकूमत हुई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी। उसके चंद माह बाद वज़ीर आला की हैसियत से जनाब शहबाज शरीफ ने पंजाब में मसनद इख्तिदार संभाली थी और उनके अहले खाना ने कारोबार का एक नया दौर शुरू किया था। इसके साथ ही ये एक नई सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें वज़ीर आला की हैसियत से जनाब शहबाज शरीफ सामने आए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करता धरता पंजाब में उनके बेटे हमजा शहबाज बन गए थे और कारोबार की मसनद बिछाई थी उनके छोटे बेटे सुलेमान शहबाज ने, और इस तरह से ये एक तिकोन बनी थी और जो कि एक हर लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक बदतरीन, मफादात के टकराव की एक बदतरीन तस्वीर थी जो सामने आई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आने के बाद शहबाज शरीफ फैमिली के एहसासों में इजाफा शुरू हो गया। दिन दुगना और रात चौगना इजाफा, चौंका देने वाला इजाफा था जो देखने में आया जैसे जैसे जनाब शहबाज शरीफ की इख्तिदार पे मुट्ठी मजबूत होती गई, कारोबार की मुट्ठी सुलेमान शहबाज की मजबूत होती चली गई, अपने कारोबार भी बनने शुरू हुए, दूसरे कारोबारों में भी हिस्सादारी शुरू हुई और फिर पाकिस्तान के तमाम कारोबारी ख़ानदानों के साथ एक नए रिश्ते और नए राब्तों का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा था, वहाँ पर बिला शिरकत गैर शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और इस पूरे माहौल के अंदर ये ख़ानदान जो था इसने अपने प्रोफाइल में ज़बरदस्त इजाफा किया। कंपनीज के बाद कंपनी बननी शुरू हुई और इस ख़ानदान की जो कि इख्तिदार में था इसके कारोबारी प्रोफाइल में मदीना ट्रेडिंग कंपनी, मदीना कंस्ट्रक्शन कंपनी, शरीफ फीड मिल्स, शरीफ डेयरी फार्म्स, शरीफ पोल्ट्री फार्म्स, रमज़ान एनर्जी लिमिटेड, कमर्शियल प्लास्टिक लिमिटेड, मेहरान रमज़ान टेक्सटाइल मिल्स, कुलसूम टेक्सटाइल मिल्स, चिन्योट पावर लिमिटेड, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अल अरबिया शुगर मिल्स और यूनिटास पावर, अली कंपनी, एजी एनर्जी, इको पावर सोल्यूशन, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स और क्वालिटी चिकन जैसे नाम सामने आने शुरू हो गए। ये वो माहौल था जो कि लग रहा था कि कारोबार में तेज़ी से फैल रहा है कारोबार शरीफ ख़ानदान का, यानी कि शहबाज शरीफ ख़ानदान का। अहम बात यह भी है कि शरीफ ख़ानदान के बैंक अकाउंट्स में बैरून मुल्क से 200 मरतबा
सैकड़ों मरतबा रेमिटेंसेज आने लगी, यानी कि सरमाया आने लगा। इस ख़ानदान के अकाउंट्स के अंदर अचानक अहम इंतहाई पुरअसरार और मशकूक अंदाज में डॉलर्स बरसने शुरू हो गए। अब ये मामलात सामने आ गए हैं, इसकी वजह से अहम सवालात सामने आ रहे हैं जिसके जवाबात दरकार हैं। ये वो एहतसाबी अमल है जिसका हर सूरत में सामना करना है। जनाब शहबाज शरीफ ने, उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज ने, दूसरे साहबजादे हमजा शहबाज ने। इस मामले में शहबाज शरीफ ख़ानदान की ख़वातीन को भी शामिल किया गया है, लेकिन यकीनन ज़ाहिर है कि उनका बराह रास्त में कोई किरदार नहीं है। घर के मर्दों ने ख़वातीन के अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो अहम तरीन सवालात हैं जिसके जवाबात सामने नहीं आए, दो तरीके से कोशिश की है शहबाज शरीफ के ख़ानदान ने कि इसके जवाब दे। एक इंटरव्यू दिया है सुलेमान शहबाज ने जियो टेलीविज़न को, और हमजा शहबाज ने जवाब दिया है सवालात बात नहीं मिल रहे हैं, जिससे इस तासुर को मदद मिल रही है। तासुर ठोस से ठोस तर होता जा रहा है कि इन कलीदी, नाजुक, अहम तरीन सवालात के जवाबात नहीं हैं शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के पास। मिसाल के तौर पे इस सवाल का जवाब नहीं है कि क्या हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, मोहतरमा नुसरत शहबाज, मोहतरमा राबिया शहबाज और मोहतरमा जवेरिया शहबाज के बैंक अकाउंट्स में बाहर से पैसे आए या नहीं आए। ये इसके सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन मानने के लिए भी फिलहाल बराह रास्त तैयार नहीं है शहबाज शरीफ ख़ानदान। ये भी नहीं मान रहा कि क्या हमजा शहबाज के 95% और सुलेमान शहबाज के 99% डिक्लेयर्ड असासे जो इस वक्त मौजूद है, वो दरअसल पुरअसरार अफराद की बैरून मुल्क से ट्रांजैक्शन से बने हैं। पुरअसरार अफराद ने इन शख्सियात के बैंक अकाउंट्स में डॉलर्स भेजे हैं। इसका जवाब अभी तक नहीं दिया है। इसका भी जवाब नहीं है कि अक्टूबर 2018 में तहकीकात शुरू होने के अगले ही दिन सुलेमान शहबाज और मोहतरमा नुसरत शहबाज अपनी बेटियों के साथ बाहर क्यों चले गए थे, और अब नैब का सामना करने से हम सुलेमान शहबाज क्यों कतरा रहे हैं। इस सवाल का जवाब भी नहीं है कि शरीफ ख़ानदान को आखिर किसने, क्यों, किस वजह से बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग और मुत्तहिदा अरब इमारात से 26 मिलियन डॉलर्स भेजे, किस हिसाब में भेजे, क्यों भेजे। इस सवाल का जवाब भी नहीं है कि सुलेमान शहबाज के पास कर्ज या सरमायाकारी के लिए जो रकूम बैरून मुल्क से आई, टीटी से भेजी गई, अजब तरीके से भेजी गई, ये रकम भेजने वालों की शनाख्त की थी, कौन क्या थी, इनका इनसे क्या ताल्लुक था, ये कौन लोग हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। सुलेमान शहबाज कहते तो ज़रूर है कि उनके एहसासों में कोई ये तो देखे कि उन पर लायबिलिटीज़ कितनी है, ये लायबिलिटीज़ क्रिएट करने वाले कौन हैं, इसका जवाब अभी नहीं है। इसका भी जवाब नहीं है कि शहबाज फैमिली को बाहर से रकम भेजने वालों के पास असासे नहीं थे, जबकि बाज़ पाकिस्तान से कभी बाहर गए ही नहीं थे, उन्होंने रकूम बाहर से भेजी। ये तो एक मजाक किसी कैफियत है जो सामने आई है। यकीनन ऐसी शख्सियात हैं जो कि सामने आ चुकी हैं, जिनका वजूद बैरून मुल्क कभी रहा नहीं है, मगर उनके ज़रिए से रकूम आ रही हैं और शहबाज शरीफ ख़ानदान के अंदर उतर रही हैं। हमजा शहबाज के ख़ानदान में अकाउंट्स में, या ख़ास तौर पर सन 2008 के बाद सुलेमान शहबाज के ख़ानदान में, जो कि इस्तकोन की सबसे अहम शख्सियत थी, क्योंकि कारोबार, माल, असबाब, ताल्लुकात और तमाम नेटवर्क जो था पाकिस्तान के कारोबारी ग्रुप से, कंस्ट्रक्शन ग्रुप से, रियल एस्टेट के करते धरतों से, वो सुलेमान शहबाज का हुआ करता था। इस सवाल का जवाब आज तक सामने नहीं आया है कि जो शख्सियात इस वक्त नैब की इन्वेस्टिगेशन की महवर हैं, मिसाल के तौर पर महबूब, मंजूर, कासिम कय्यूम, ये पुरअसरार लोग कौन हैं, ये क्यों हैं, ये क्यों, किस अंदाज से शहबाज फैमिली के अकाउंट्स में पैसे भेजते थे, क्यों भेजते थे और कहाँ से भेजते थे, और उनके पास उसके ज़राए क्या थे। ये बहुत अहम सवाल है जिसके जवाब हर सूरत में चाहिए होगा। इस सवाल का जवाब भी नहीं है कि शहबाज शरीफ ख़ानदान जिन लोगों को जानता नहीं था तो उनके मशकूक अकाउंट से करोड़ों रुपए वसूल क्यों किया करता था, क्यों ये पैसे वसूल किए जाते थे। नैब का कहना यह है, उसका इल्ज़ाम यह है कि दरअसल ये तमाम पैसे रिश्वत सतानी से मुबैना तौर पे जमा किए जाते थे और कैश की ये रकूम पाकिस्तान से बाहर भेजी जाती थी, और एज एंड व्हेन जब ज़रूरत होती थी बाहर से पैसे इन मशकूक ट्रांजैक्शंस के ज़रिए इन शख्सियात के अकाउंट्स में
اتر جایا کرتے تھے۔ ایک اور اہم سوال سامنے ہے کہ شہباز شریف خاندان کا بیرون ملک کوئی کاروبار نہیں تو کون سے لوگ ہیں جو اتنے مہربان ہیں جو شہباز فیملی کو، حمزہ شہباز کو یا سلیمان شہباز کو یا جناب شہباز شریف کی اہلیہ کو بیرون ملک سے پیسے بھیجا کرتے ہیں۔ ریمیٹنسز کا قانونی طریقہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتا، لیکن $26 ملین حکمراں خاندان کو کس مد میں آئے اور کیوں بھیجے گئے، یہ سوال ہے جو کہ طے کرے گا مستقبل شہباز شریف خاندان کا۔ یہ بھی سوال بہت اہم ہے کہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر یعنی TT جرم نہیں ہے، مگر جعلی لوگوں اور بے نامی ذرائع سے مشکوک رقم آنا کیا 100% جرم نہیں ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو کہ دراصل حکمراں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ پنجاب میں 10 سال تک بلا شرکت غیر حاکم رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے مسلسل ہماری کوشش رہی ہے کہ حمزہ شہباز ہمارے پروگرام میں آئیں، سلیمان شہباز آئیں اور ان سوالوں کے جواب براہ راست خود دیں، اور ہم انہی سے پوچھ لیں کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہیں۔ آج تک ان سوالوں کے جواب ہمیں ملے نہیں ہیں۔ ہماری یہ بھی کوشش تھی کہ حمزہ شہباز یا سلیمان شہباز کے وکیل آ جائیں ہمارے پروگرام میں، وہ ان کا دفاع کر لیں، اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ آج حمزہ شہباز صاحب نے اس سلسلے میں میڈیا سے بات کی ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے ان کے دفاع کے طور پہ ہم آپ کے سامنے جو آج انہوں نے بات کی ہے پیش کرتے ہیں۔ جو FTTs آئی ہیں، جو مجھے باہر سے پیسہ آیا ہے، یہ 2005 سے 2008 تک، یعنی 2005 اور 2008 تک یہ پیسہ مجھے آیا ہے۔ اس وقت حمزہ شہباز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا۔ میں نے جو بھی کیا اس وقت کے قانون کے مطابق کیا، اس وقت کے ٹیکس قوانین کے مطابق کیا۔ کس بات کی کرپشن، کس بات کی منی لانڈرنگ؟ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا۔ میں پاکستانی قوم کو دوبارہ گزارش کر دوں کہ اس وقت میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا۔ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، لیکن کیا اس بات کا جواب نہیں دینا ہے کہ رقم بھیجنے والے کا کوئی وجود ہے یا نہیں، رقم بھیجنے والے کا کوئی رشتہ ہے یا نہیں، رقم آپ کو کیوں بھیجی جا رہی ہے، رقم بھیجنے والا کیا کبھی پاکستان سے باہر گیا ہے نہیں، یا رقم بھیجنے والے کا کوئی وجہ ہے آپ کو پیسے بھیج رہا ہے، رقم بھیجنے والے کی آپ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اس قسم کے سوالات ہیں بے پناہ جن کے جوابات دینے ہیں، وہ کہ ابھی معاملات ان دونوں شخصیات کے ہیں، مگر یہ بات یہاں رک نہیں رہی ہے کیونکہ ایک اہم صورتحال ہے اور اس کا دلچسپ پہلو ہے، اس کا تعلق جناب شہباز شریف کا سے ہے، اور حکام یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس لیے شامل تفتیش ہیں کیونکہ ان کی اہلیہ نصرت شہباز کے بینک اکاؤنٹس میں بہت بڑی تعداد میں باہر سے پیسے آئے ہیں، اسی قسم کے مشکوک اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں، اور اس میں سے ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے کہ پہلی اہلیہ نصرت شہباز کے بینک اکاؤنٹس میں جو باہر سے ریمیٹنسز آئی ہیں، جو ڈالرز آئے ہیں اور جو اور اس قسم کے پراسرار ٹرانزیکشنز کے ذریعے آئے ہیں، وہ دراصل شہباز شریف صاحب نے استعمال کیے ہیں اپنی دوسری اہلیہ تہمینہ درانی کے لیے، اثاثے خریدنے کے لیے، اور یہ اثاثے خریدے ہیں جناب شہباز شریف نے اپنی پہلی اہلیہ محترمہ نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں جو بیرون ملک سے ڈالرز آئے تھے اس کو خریدنے کے لیے۔ یہ بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ جناب شہباز شریف کو جن سوالوں کے جواب سامنے ہیں اس حوالے سے ان کے لنڈن میں موجود پراپرٹیز کے حوالے سے بھی سوالات ہیں، اس کی سیڈ منی کہاں سے آئی ہے، وہ کس طرح سے اس کی خریداری کی گئی ہے، یہ تمام سوالات بھی ابھی باقی ہیں جس نے شہباز شریف خاندان کو اور خاص طور پہ ان کے دونوں صاحبزادوں کو نیب کے الزامات کی جکڑ میں رکھا ہوا ہے۔ بہت ہی سیریس معاملہ ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اسی قسم کے الزامات کی جکڑ میں ہے، پکڑ میں ہے، اور اب پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کی یہ ٹاپ لیڈرشپ
اسی قسم کے معاملات کی جکڑ میں آ گئی ہے۔ اس کی قانونی اور جو اس سے منسلکہ دوسرے معاملات ہیں، نیب کی جورسڈکشن کے حوالے سے، پاکستان کے قوانین کے حوالے سے، اس کی ایک ماہرانہ رائے ہم حاصل کریں گے۔ ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں نامور قانون دان ہیں، نیب کو بہت ہی جانفشانی سے سرو کر چکے ہیں، محترم شاہ قاور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے الزامات سن لیے۔ ابھی آپ نے ایک بات سنی، حمزہ شہباز صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے، میں اس وقت پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، اور تو پبلک آفس ہولڈر نہ ہو، اس کے اکاؤنٹس میں فورن ٹرانزیکشنز ہوں، وہ ایسے لوگ ہوں جو کہ مشکوک لوگ ہیں، کیا اگر آپ ایم پی اے نہیں ہیں، ایم این اے نہیں ہیں اس وقت جس وقت کہ آپ کے پیسے آ رہے ہیں، تو آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا؟ کامران خان صاحب، یہ جو الزامات لگے ہیں یہ یقیناً بڑے سنگین ہے کہ $26 ملین کی خطیر رقم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب، ان کے بچوں اور اہل خانہ کے نام پہ جو اتنی وسیع قسم کی رقم آئی ہے، یقیناً اس کا حساب جو ہے یا اس کو اکاؤنٹ فار کرنا جو ہے یہ اس پوری فیملی کا کام ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ابھی آپ نے جیسے وہ کلپ جو ہے وہ ہمیں سنایا جس میں کہ حمزہ شہباز صاحب نے اس چیز کا اقرار کیا کہ یہ جو تمام رقم ہے یہ 2005 سے لے کر 2008 تک ان کے اکاؤنٹ میں آئی اور وہ ڈکلیئرڈ ہے اور وہ جائز ذرائع سے آئی ہے، ٹی ٹیز کے ذریعے آئی ہے، جس کا انہوں نے اپنا ذکر جو ہے وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز میں بھی کیا ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید وہ اس وقت پبلک آفس ہولڈر نہ ہوں، ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ نہ کرتے ہوں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ 99 تک جو ہے وہ چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے، اور وہ پبلک آفس ہولڈ کرتے رہے ہیں، اور جو نیب کا قانون ہے اس میں جو بینچ مارک مقرر کیا گیا ہے وہ 1985 کے بعد کا ہے کہ 1985 میں یا اس کے بعد کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر رہا ہو اور اس کے خلاف کرپشن کے چارجز ہوں تو اس کو جو ہے نیب ان کی کاگنیزنس لے سکتی ہے، ان کو شامل تفتیش کر سکتی ہے۔ تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ضرور سامنے آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور چیز صاحب کہ ایک اور چیز آخر اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے کہ جو پیسے آپ کو بھیج رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ شخص کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گیا ہے، وہ آپ کو فورن ریمیٹنس بھیج رہا ہے، اس کی ورتھ ہی نہیں ہے، وہ ایک پاپڑ والا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے کبھی زندگی میں نہیں رہے، وہ آپ کو پیسے بھیج رہا ہے۔ تو یہ مثال کے طور پہ سلیمان شہباز یہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، مگر آپ نے اس کی ایک کیٹیگری بتائی ہے، تو کوئی ان سے پوچھے گا نہیں کہ اگر آپ کی 100% ورتھ ہے اس میں 99% ورتھ جو ہے وہ خالی فورن ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے، باہر آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو یہ کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے؟ دیکھیں، ان سے بالکل پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ چیف منسٹر رہے اور وہ پبلک آفس ہولڈر تھے، وہ گورنمنٹ میں تھے، اور جو کیس ان پہ بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز یا سلمان شہباز کو جتنی رقم آتی رہی اس کے اگر ذرائع معلوم نہیں ہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی مشکوک لوگوں کی طرف سے رقوم کی ترسیل ہوئی، تو ان سے کم از کم نیب جو ہے وہ قانون کے مطابق اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ میاں شہباز شریف تک بھی پھیلا سکتی ہے، کیونکہ وہ شاید اس بات کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اپنا یہ کیس بنا سکتے ہیں کہ یہ جو ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، ان کو جتنی رقوم آئیں، کیونکہ ان کے والد جو ہے وہ ایک طویل عرصہ تک پبلک آفس ہولڈ کرتے رہے، وہ چیف منسٹر رہے، اور یہ اس چیز کا امکان ہے کہ انہوں نے یہ رقم جو ہے وہ اپنے آفس میں ہوتے ہوئے کہیں سے پروکیور کی، اور یہ جو ان کے صاحبزادے ہیں یہ ان کے بے نامی دار ہیں۔ اور دوسرا اس میں جو نیب آرڈیننس میں جو پبلک آفس ہولڈ نہ کرتا ہو اس کو ملزم تب بنایا جا سکتا ہے کہ جس کا لنک کسی پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ اسٹیبلش کر دیا جائے کہ یہ ان کے لیے کام کر رہے تھے یا ان کے ساتھ معاونت کر رہے تھے یا اس جرم میں وہ ابیٹمنٹ کر رہے تھے، تو اس میں ایک نان پبلک آفس ہولڈر کو بھی ملزم بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک پبلک آفس ہولڈر بھی اس میں ایکیوزڈ ہو۔ تو جس طرح کی یہ تفتیش اگر نیب صحیح پیمانے پہ کرے
تو اس میں اس کا دائرہ کار جو ہے وہ یقیناً شہباز شریف تک بھی ان کو پھیلانا پڑے گا اور ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ ان کے صاحبزادے جو ہیں یہ ان کے ایما پر یہ کاروبار کر رہے تھے یا جو ترسیل ہو رہی تھی اور اس کے ایکچول بینیفیشل جو تھے وہ میاں شہباز شریف. بہت بہت شکریہ جناب شاقہ اور ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد رخ کرتے ہیں سندھ کا, جہاں کے وزیر اعلیٰ, جہاں کی حکومت اس وقت شدید ترین الزامات کی جڑ میں ہے. منی لانڈرنگ, فیک بینک اکاؤنٹس کیس ہے, سینکڑوں اربوں روپے کا معاملہ ہے. فی الحال ہم بات کریں گے سندھ کے موجود وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ. ان کے خلاف نیب کا کیس تیار ہو رہا ہے. الزامات تو اومنی گروپ کی سرپرستی کے ہیں, مگر ایک مخصوص معاملہ ہے, ایک ایسا پاور پروجیکٹ جو کہ نوری آباد کراچی میں بنا. براہ راست اومنی گروپ اس میں شامل نہیں تھی, لیکن پتہ چلا ہے کہ پیچھے سے شامل تھی, اور مراد علی شاہ نے اپنی وزارت اعلیٰ کو استعمال کرتے ہوئے اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا اس بجلی گھر کو. اور یہ ایک بہت سالڈ کیس ہے جو بن رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل بات ہو رہی تھی پنجاب حکومت کے سابق خاندان اول کی. اب ہم بات کریں گے سندھ کے موجودہ خاندان اول کے, یعنی کہ جو اس وقت چیف منسٹر ہے سندھ کی, ان پر سرکاری خزانہ اور اومنی گروپ پر سرکاری خزانے کو لٹانے کے الزام میں نیب میں بھرپور تحقیقات ہو رہی ہے. سید مراد علی شاہ کے خلاف اب نیب ایک کیس تیاری جس میں آج وہ نیب اسلام آباد میں پیش ہوئے, اور اس کیس میں ان پہ الزام ہے کہ سندھ حکومت نے زرداری صاحب کے دست راز انور مجید کے اومنی گروپ کی فرنٹ کمپنی ٹیکنومین کائنیٹکس کو نجی بجلی گھر کے لیے 15 ارب روپے اس پر نچھاور کر دیے. نوری آباد سے کراچی تک ٹرانسمیشن بچھانے کے لیے 1 ارب 90 کروڑ کا ٹھیکہ بھی اسی کمپنی کو دے دیا گیا. گویا کہ سندھ حکومت نے اپنا خزانہ ٹیکنومین کائنیٹکس کمپنی کے پیڑ نچھاور کر دیا. رپورٹس کے مطابق سندھ حکومت نے اومنی گروپ کو نوازنے کے لیے بجلی گھر سے صرف 7 کلومیٹر دور ہیسکو ٹرانسمیشن لائن سے ملانے کے بجائے کراچی تک 85 کلومیٹر لائن بچھانے کا منصوبہ بنایا, اور کسی سروے کے بغیر یہ ٹھیکہ بھی 1.25 ارب روپے میں ٹیکنومین کمپنی کو دے دیا, جبکہ بعد میں اس کی لاگت 1 ارب 90 کروڑ روپے کر دی گئی. اس میں بھی اضافہ کیا گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بظاہر اومنی گروپ کا نوری آباد ٹھیکے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے دوران نیب اور جی آئی ٹی پر انکشاف ہوا کہ ٹھیکہ حاصل کرنے والی ٹیکنومین کمپنی بھی اومنی گروپ نے اپنے 2 ڈائریکٹرز آصف محمود اور عارف علی کے ذریعے 2013 میں قائم کی تھی, اور یہ دبئی میں اس کا قیام ہوا تھا. جی آئی ٹی کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹیکنومین کمپنی کی جانب سے بجلی گھر کا ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے 53 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری بالواسطہ طور پر جعلی بینک اکاؤنٹ سے ہی جڑی ہوئی ہے. یہ رقم مبینہ طور پر نمر مجید اور ذوالقرنین مجید کے اکاؤنٹس سے گھومتی ہوئی اے جی مجید کے اکاؤنٹس میں آئی, جہاں سے اسے ٹیکنومین کمپنی میں منتقل کر دیا گیا. قواعد کے مطابق 15 ارب کے اس پروجیکٹ میں سندھ حکومت نے صرف 1.25 ارب روپے یعنی صرف 15% سرمایہ کا بندوبست کرنا تھا, یعنی کہ صرف یہ ذمہ داری تھی, جبکہ باقی 85% رقم جو تھی وہ اس کمپنی کو ٹیکنومین کائنیٹکس کو کرنی تھی. لیکن حکومت سندھ نے نہ صرف یہ کہ اپنے حصے کا سرمایہ فراہم کیا, بلکہ کھلا دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سندھ بینک اور نیشنل بینک سے قرض اور انویسٹمنٹ زر کے ذریعے 9 ارب روپے سے زیادہ فائنینسنگ کا بندوبست بھی کر دیا. اور اومنی گروپ کی فرنٹ کمپنی ٹیکنومین پر خصوصی نوازشات کرنے پر نائب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آج پیش ہوئے ہیں اس نیب کے سامنے, اور وہاں پر ان سے بھرپور سوالات ہوئے, جوابات ہوئے. اس کیس میں وانٹڈ ہے سابق سیکرٹری توانائی حکومت سندھ آغا واصف بھی, اور دیگر کئی افسران جو ہیں وہ اس وقت اس کیس میں اس شامل تفتیش ہے. آج جب نیب سے سوال جواب کے بعد باہر نکلے سید مراد علی شاہ نے, تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان سے اس منصوبے کے حوالے سے آج میں نیب میں سوال جواب ہوا ہے. جو ہمارا نوری آباد کا پاور پلانٹ اور ٹرانسمیشن لائن ہے ہماری, اس پہ انہوں نے کچھ سوالات کے لیے مجھے بلایا تھا, اور جو انہوں نے سوالات کیے ان کے جوابات دیے ہیں میں نے, اور ایک اچھے ماحول میں بڑی, اس لیے کہ میرا اپنا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے, ان کو میں نے خاص طور پہ دعوت بھی دی ہے کہ آئیں تھر اور ہمارا تھر پہ کام دیکھیں, اور سکسیس سٹوریز جو سندھ کی ہیں وہ بھی بتائی ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ کافی ریسیپٹیو تھے, اور مجھے امید ہے کہ وہ میری دعوت قبول کریں گے. مجھے ابھی تک دوبارہ بلانے کے لیے تو کچھ نہیں کہا, لیکن یہ آپ سوال انہیں سے کریں نا, میں کیسے کہوں گا کہ وہ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہے. میں اپنے جوابات سے مطمئن ہوں.
مراد علی شاہ نے کیا سوال کیا ہے اور اس سے کیا جواب انہوں نے دیے یہ تو بہرحال نئے بھی بتائے گا. اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو ٹیکنومین کائنیٹکس کمپنی نوری آباد کا پاور پروجیکٹ جو ہے اس میں ہمیشہ ایک پراسراریت رہی ہے کس کا ہے. لوگ کہتے ضرور تھے کہ یہ اس میں اومنی گروپ پیچھے ہے, یہ انور مجید اور اے جی مجید کا یہ پروجیکٹ ہے, لیکن پہلی بار یہ راز کھل گیا ہے کہ دراصل پیچھے اومنی گروپ ہی تھا اس کے. ہاں جی خان صاحب, یہ اس میں پراسراریت اس لیے رہی کہ سب لوگ اس سے پریشان تھے کہ اتنی جو سندھ حکومت ان پہ نوازشات کر رہی ہے, ظاہر ہے کون لوگ ہیں, اور شک جو ہے یقیناً ادھر ہی جا رہا تھا. اور ہمارے پاس جو آ رہی تھی بیوروکریٹ سے یا دوسری ذرائع سے انفارمیشن, وہ تو کنفرم یہی ہو رہا تھا کہ یہ اومنی گروپ کی ہی ذیلی کمپنی ہے, فرنٹ پین کمپنی ہے. لیکن اب جب جی آئی ٹی نے یہ سب انویسٹیگیشن کی تو پتہ ہی چلا کہ اس ٹیکنومین کمپنی نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ گھوم پھر کے جعلی اکاؤنٹس کے پیسے جو ہے وہ آئے ہیں. اور اس کے بعد جی آئی ٹی نے یہاں تک کہے کہ یہ جو ٹیکنومین کمپنی ہے یہ ان کی جو منی لانڈرنگ کا ایک پورا سلسلہ ہے اس کا حصہ رہی ہے. یہ بھی الزام اسے رپورٹ میں بنایا گیا ہے. تقریباً $33 ملین کا ہے کہ $33 ملین کی جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں ان کا رول ہے ٹیکنومین کمپنی کا. اور ایک خورشید جمالی صاحب ہیں جو تھرکول مائننگ کمپنی کے چیئرمین ہیں اور اس کے بھی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں, اور بڑے مشہور مطلب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اومنی گروپ اور حکومت سندھ اور ٹیکنومین کمپنی ان کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس اور ان کا جو تھرکول کا پروجیکٹ ہے اس میں بھی وہ ہیں جبھی آج مراد علی جی ہاں, اصل میں یہ ہوا ہے کہ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ آج نئے میں تھرکول کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ سوال جواب ہوئے ہیں. تھرکول پروجیکٹ کی معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ اسپیشل انسٹیٹیوٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ نے ایک بنایا تھا جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا, ختم کیا. اس کی فارنسک آڈٹ کرائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اس میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی $100 بلین کے پروجیکٹس ہیں اس جو ڈپارٹمنٹ کے چلے, اس میں بہت بڑی گڑبڑ ہے. اور اس کے علاوہ پورا ریکارڈ ان پروجیکٹس کا نیب نے طلب کر لیا ہے. اور وہ تھرکول جو اتھارٹی ہے اس کے ذریعے اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے ذریعے چلے. تو یہ جو کہہ رہے تھے اپنا شاہ صاحب کے, ان کو ہم نے کہا کہ تھر آ کر دیکھے, تو بیسیکلی وہ بیک گراؤنڈ میں وہ پروجیکٹس ہیں جن کی الگ تحقیقات ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس ہے جو ابھی آگے کھلنا ہے. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پروگرام کے مطابق ایمنسٹی اسکیم کو آج کابینہ نے وفاقی کابینہ نے منظور کرنا تھا. اس وقت تک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے اس کا اجرا ہو جانا تھا, لیکن وفاقی کابینہ نے وہ سوال اٹھا دیے جو کہ تمام عوام کے ذہن میں تھے, جن کے سامنے اس کا ڈرافٹ آ رہا تھا کہ یہ انایڈیکویٹ ہے, اس میں کشش نہیں ہے, یہ شاید فیل ہو جائے اسکیم. اور عمران خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے کابینہ کے ان اعتراضات کو سنا ہے, ایکسیپٹ کیا ہے, اور آج یہ معاملہ تعطل کا شکار ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں, اپنے جو بھی خدشات ہیں ان کا اظہار کریں تاکہ ایک مضبوط کامیاب ایمنسٹی اسکیم سامنے آئے. لیکن فی الحال یہ وہ غنچہ تھا جو آج بن کھلے مرجھا گیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. حسرت اس غنچے پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گیا. جی ہاں, یہ غنچہ جو بن کھلے مرجھا گیا فی الحال وہ ہے ایمنسٹی اسکیم, جس کا کہ تمام قرائن کے مطابق آج اعلان ہونا تھا. وفاقی کابینہ نے اس کو منظور کرنا تھا. وزیر اعظم عمران خان, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی یہ پہلی ایمنسٹی اسکیم تھی جو کئی ہفتوں سے اس پہ کام کر رہی تھی. لیکن آج جب وزیر خزانہ اسد عمر نے یہ ایمنسٹی اسکیم اپنی کابینہ کے سامنے, یعنی کہ عمران خان صاحب کی صدارت میں کابینہ کے سامنے رکھی, تو کابینہ کے لوگ ششدر رہ گئے. اس کے مندرجات پہ انہیں شدید اعتراض تھا, اور اس میں سے اکثر کابینہ کے اراکین نے وزیر اعظم کو خبردار کیا کہ اس ایمنسٹی کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کامیابی کے امکانات تو ہیں ہی نہیں. کابینہ کے اراکین کو اس بات پر بھی تشویش تھی کہ یہ تمام ایمنسٹی جب تیار کی گئی تو ان کا فیڈ بیک, اس میں ان کا ان پٹ نہیں لیا گیا. کابینہ کے اراکین کی یہ رائے بھی تھی کہ اس ایمنسٹی اسکیم کی شرائط تو اس اسکیم سے بھی زیادہ سخت ہے جو گزشتہ حکومت نے جاری کی تھی, تو اس کے کامیابی کے امکانات کیسے ہو سکتے ہیں. یہ وہ تمام تاثر تھا جس نے ایمنسٹی, جس کو کہ آج اس وقت تک جاری ہو جانا تھا, اس کے عمل کو روک دیا. وزیر اعظم عمران خان مجبور ہوئے کہ اپنے کابینہ کے اراکین سے کہیں کہ وہ اپنے اس سلسلے میں مشورے فوری طور پہ دیں, اور وزیر خزانہ اسد عمر کو پابند کیا کہ اس ان پٹ کو اس میں شامل کرے. کل اس سلسلے میں ایک فوری اجلاس ہوگا, خصوصی اجلاس انہوں نے بلایا, کیونکہ لازم ہے ان کے لیے, ان کی حکومت کے لیے کہ اس ایمنسٹی اسکیم کو جاری کرے. بجٹ سے پہلے کم از کم 6 ہفتے لوگوں کو دے کہ وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اسکیم ایسی ہو جو کہ جس کے لیے جاری کی جا رہی ہے اس کے لیے قابل قبول ہو,
پرکشش ہو. موجودہ صورتحال میں نہ وہ قابل قبول لگتی تھی نہ پرکشش لگتی تھی, اس لیے عمران خان نے آج اس کا اجرا فوری طور پہ روکا. یہ غنچہ بن کھلے اس فی الحال مرجھا گیا. اس کی اطلاع دی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے. طویل بحث کے بعد آج جو ایسٹس ڈکلریشن سکیم تھی اس پر جو مزید بحث کی ضرورت محسوس کی گئی ہے, اور کل پرائم منسٹر صاحب نے 2 بجے ایک اسپیشل اجلاس بلایا ہے جس میں جو ایسٹ اسکیم ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کی جائے گی. اور آج خیال تھا کہ اس کو اپروو کر کے اور جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا, لیکن اس میں جو ہے وہ تعطل آیا ہے, اور کل اب اس کے اوپر دوبارہ بحث ہوگی کیونکہ کابینہ کے اراکین اس کے اوپر مزید بحث چاہتے ہیں. ایک شق جو ہے اس کے اوپر بحث ہوئی ہے, بات ہوئی ہے, کابینہ کے ممبران نے کئی نکات اٹھائے ہیں, اور اس لیے جو ایسٹ ڈکلیریشن سکیم ہے اس کو کل تک جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے سبمٹ کیا جائے گا. اور یعنی ابھی جو خیال تھا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں سکیم آ جائے گی, ظاہر ہے اب وہ نہیں آئے گی, اب اس کو کچھ جو ہے وہ تعطل اس میں جو ہے وہ آئے گا. اور فواد چودھری صاحب نے بعد میں ہمیں بتایا کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں یہ اسکیم آ سکتی ہے, کیونکہ یہ حکومت کے لیے لازم ہے کہ جلد از جلد اس کا اجرا کیا جائے, کیونکہ اب وزیر اعظم عمران خان کو ان کی کابینہ نے یک زبان ہو کے کہا ہے کہ یہ اسکیم پرکشش نہیں ہے, اس کو پرکشش بنانا بہت ضروری ہے, اور اس کے علاوہ اس کو اس لحاظ سے بھی قابل قبول بنانا بہت ضروری ہے کہ اس کے اہداف پورے ہو سکے. پاکستان میں معیشت کو دستاویزی بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ ہر صورت سے مکمل ہو سکے. وہ مزید مشورے مانگے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے. اس پروگرام کے ذریعے ہم مسلسل حکومت کو اس سلسلے میں گائیڈنس جو ہے وہ فراہم کرتے رہے ہیں, کیونکہ وقت لیا ہے انہوں نے, مزید 24 گھنٹے لیے ہیں کہ اس اسکیم کے بارے میں, اس میں جو اس میں تڑپ باقی ہے, جو اس میں پیاس باقی ہے کہ اس کو کیسے پورا کیا جا سکے, اس کے لیے ہم مزید اس وقت گائیڈنس دینا چاہیں گے حکومت کو. ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے, پاکستان میں ٹیکس امور کے چوٹی کے ماہر ہیں, حکومت بھی مشورہ رہتی ہے. جناب سید شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایپٹما کے پیٹرن ان چیف ہیں گوہر اعجاز صاحب. پاکستان کی تجارت کو اور پاکستان کی صنعت کو, انڈسٹریز کو بہت زبردست طریقے سے سمجھتے ہیں, اور ان مسائل کو بھی سمجھتے ہیں جو اس کے ساتھ منسلکہ ہیں. بہت شکریہ آپ حضرات کا. شبر زیدی صاحب, آپ کو حیرانی ہوئی کہ آج جب کہ یہ اسکیم آنے والی تھی اور بالکل اس وقت تک اس کا اجرا ہو چکا ہوتا, کابینہ کے اراکین نے ہی اس میں بقول فواد چودھری صاحب کے تعطل ڈال دیا. پتہ نہیں جب لوگوں تک آتی تو اس کا کیا حشر ہوتا. آپ کو حیرانگی تو نہیں ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غنچہ مرجھایا نہیں ہے, یہ پھول کھلے گا انشاءاللہ, پہلی بات. دوسری بات, مجھے کوئی اس میں یہ کوئی میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ آج نہیں آئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ 48 گھنٹے کی بات کی جا رہی ہے, اگر 1-2-4 دن لگ جاتے ہیں اور ہم ایک اچھا ڈرافٹ اور ایک اچھا اسکیم سامنے لاتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم جلدی میں کوئی ایسی چیز لائیں جو شاید جس پہ کنسنسس اس حد تک نہیں ہے جو ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اسکیم آنی ہے, یہ بالکل حقیقت ہے, اس پہ کوئی اب ڈاؤٹ نہیں ہے, اسکیم آنی ہے. اب ہمیں یہ 3-4 چیزیں طے کرنی ہیں کہ ہمیں اس اسکیم کا بنیادی فلسفہ کیا ہوگا. لیکن معاف کیجئے گا شبر صاحب, یہ وقت تو گزر گیا. یہ تو آپ اسکیم لے کے گوہر اعجاز صاحب, یہ آپ بتائیے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے, جو اس کی تیاری ہوتی ہے, اس پہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس قسم کی پریپیئرڈنس ہوتی ہے. اگر کابینہ اتنی ضروری تھی, اس کی اتنی اس میں اعتراضات تھے, تو پھر یہ کیسے اس کو کہا گیا تھا یہ تیار ہے اور آج اس کی پریزیڈنشل آرڈیننس سے جاری ہو جائے گی, اور پھر گئی تو یہ تو شاٹ ڈاؤن ہو گئی پہلے ہی سٹیپ میں. تو جن لوگوں تک پہنچتی وہاں تو اس کا پتہ نہیں کیا حشر ہوتا. تو واٹ ڈز اٹ اسپیک, یہ کیا بتا رہی ہے حکومت کے اندرونی حالات کے حوالے سے جو آج ہوا ہے؟ کامران خان صاحب دیکھیں, اس وقت جو ہے وہ تمام ملک جو ہے اس ایمنسٹی اسکیم کی طرف دوبارہ دیکھ رہا ہے, اور آئی ایم شیور کیبنٹ ممبرز جیسے ہیں وہ ریپرزینٹیو ہیں ڈفرینٹ نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی سے, اور ان کو بھی اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پرسیپشن کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ پاکستان کی جو ہے آگے حالات کیسے ہونے ہیں. پاکستان کی انڈسٹری بھی جو ہے اس میں نئی انویسٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جیسے ہم ایکسپورٹس کہتے ہیں تو اس وقت 100% کیپیسٹی پہ ہم چل رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نئی انویسٹمنٹ کر کے صنعت لگائیں. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایمنسٹی اسکیم یا جو ٹیکس پالیسیز آنی ہیں اس میں کیا اس کے جو ہے اس کے رزلٹس کیسے ہونے ہیں. اسی طرح ٹریڈ اور جو پیسہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 10 ٹریلین روپی
اس وقت لوگوں کی الماریوں کے مسئلہ یہ اندر ہے پڑا کہ ہوا تو ہے. اسکیم کا آج پریزیڈنشل آرڈیننس آنا تھا، پہلے ہی اسٹیپ میں یہ ایک عجیب ایک کموشن سا ہو گیا ہے اور کیبنٹ نے ہی اس کو شاٹ ڈاؤن کر دیا. اس کا مطلب یہ بہت ہی ان ایڈوکیٹ اسکیم تھی. کامران خان صاحب میں اس پہ پازیٹیو ہوں، مجھے اس پہ پازیٹیوٹی ہے. جب مشاورت ہوتی ہے تو مشاورت سے اس کا بہتر رزلٹ نکلتا ہے. تو میرے حساب سے اگر سینسٹیوٹی ہے تو اس کا رزلٹ پازیٹیو نکلے گا مجھے خیال. لیکن جو فیڈ بیک تھا گوہر اعجاز صاحب، وہ شروع سے جب سے یہ ڈرافٹ سرکولیٹ ہو رہا تھا، جس سے بھی ہم بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان دس فارم اینڈ شیپ یہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ تو پہلے سے آوازیں آ رہی تھی. جی بالکل. تو جو تحفظات جو آپ نے ابھی بات کہی، بالکل میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ فارم اور شیپ جو ہے وہ فلسفی ہے، کہ وہ فلسفی جو ہے وہ صرف اس طرف جا رہی تھی کہ ٹیکس کلیکشن کرنا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئی ایم اسٹل بینگ پازیٹیو کہ یہ جو میری تحفظات رہی ہیں، آپ کی بھی تحفظات رہی ہیں کہ یہ اسکیم اکانومی کو چلائے. تو میرے حساب سے شاید کیبنٹ نے بھی یہی ڈسکشن کی آج کہ کیا یہ اکانومی کو سٹیمولیٹ کر سکے گی. اور اگر یہی تحفظات کیبنٹ ممبرز کی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکانومی سٹیمولیٹ ہو، تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جس کو پوری کی پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ملک چلنا شروع ہو جائے. شبر صاحب آپ کا کیا فیڈ بیک ہے کہ پرائم منسٹر کا، فینانس منسٹر کا، جنہوں نے کہ سب سے زیادہ اس پہ کام کیا ہے، اور وہ تو جو فیڈ بیک ہم سن رہے تھے، آپ سب سے زیادہ اس کو سن رہے تھے، اس میں تو بڑی لوگوں کو اس بارے میں بہت کنسرنز تھے، تو وہ ریفلیکٹ نہیں ہوئے تھے ان تک. گوہر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈیفرمنٹ کو ہمیں نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، پازیٹیو لینا. پہلی بات تو میں یہ ہے دیکھیے، اور جو ڈرافٹ سرکولیٹ ہو رہے تھے وہ کبھی گورنمنٹ کے آفیشیل ڈرافٹ نہیں تھے، وہ ایک انآفیشیل ورژن تھی. جو بنیادی بالکل صحیح بات گوہر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد، بار بار ہم اس کو لفظ ایمنسٹی استعمال کرتے ہیں، یہ ایسٹ ڈکلیریشن ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں کہا تھا، جب ہم بے نامی لاء لے آئے تھے تو ہمیں بے نامی لاء کا ٹرانزیشن دینا تھا. آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا، اور ٹرانزیشن دینا ہے. تو ہمارا بنیادی مقصد ایمنسٹی کا، گورنمنٹ کا یہ ہونا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمیں ڈاکومنٹیشن آف اکنامی اور اسٹیبلائزیشن اکنامی کی طرف جانا ہے. ٹیکس از دا سیکنڈری ریزلٹ. تو گورنمنٹ ایگری کرتی ہے اس سے؟ گورنمنٹ کا 100% یہ آبجیکٹو ہے. گورنمنٹ ایگری کرتی ہے. مطلب میرا یہ آپ کے اگر کوئی پرسیپشن کہیں سے آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کا اور کوئی الگ الگ چیزیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ایک آج لایا گیا اور اسے نہیں دیکھے ڈیفرمنٹ، یہ کوئی ایک اچھی بات ہے کہ مشاورت کی ہے. کمنگ بیک ٹو بیسک ایشو کہ دیکھیں آج ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنا ہے، جو میں بہت امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں، کہ گورنمنٹ کو یہ سب سے پہلے ایمنسٹی لانے سے پہلے یہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے پاس انڈکلیئرڈ ایسٹ کا ڈیٹا موجود ہے. دیکھیں جب تک انڈکلیئرڈ ایسٹ کا ڈیٹا اور انفارمیشن کی آپ، میں تلوار استعمال نہیں کرتا، جب تک وہ پریشر آپ نہیں ڈالیں گے، لوگ ایمنسٹی کی طرف نہیں آتے یا ڈکلیریشن کی طرف نہیں آتے. دوسری بات آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ کوانٹم بہت بڑا ہے. اس کوانٹم کو ایک طریقے سے ہمیں اندر لانا ہے. اس لیے میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ ریٹ آف ٹیکس جو ہونا چاہیے ایمنسٹی کا، وہ ریزنیبل ہونا چاہیے، آن اے لوور سائڈ، ناٹ آن اے ہائر سائڈ. تیسری بات میں یہ کہتا ہوں، جو مجھے پہلے ڈرافٹ میں ایک پرابلم نظر آ رہی تھی تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ اس میں فورن ایسٹ کے بارے میں کلیئرٹی نہیں تھی. اس میں ریپیٹریشن کا کانسیپٹ تھا، اور میرا خیال ہے کہ اموول ایسٹ میں ریپیٹریشن پاسبل نہیں ہے. تو یہ 3-4 ایسی چیزیں تھیں. اور دوسری اس کا ایمبٹ کہ وہ کیا کیا کور کرے گا. اگر آپ بے نامی اکاؤنٹ میں کسی طریقے سے ان کا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بزنس کے سسٹم کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ وہ چند چیزیں تھیں. لیکن گوہر اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا ہے، ملک کے اندر بھی ہے، OECD نے باہر کا ڈیٹا ہمیں دے دیا ہے، اگر یہ چیز ہے، اگر یہ ڈیٹا مائن فیلڈ جو ہے، یہ ایک زبردست خزانہ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ سکتی ہے، اور پھر جس ریٹ پہ چاہے وہ ایمنسٹی کرا لے، 15% پہ، 20% پہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے تو دے گا. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا یہ واقعی ایسا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہے کہ وہ ہائر ریٹ پہ جو ہے وہ ایسٹ ڈکلیریشن آفر کر سکے؟ کامران خان صاحب دیکھیں، پاکستان کا جو ٹیکس لاز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ 5 سال سے اوپر کے ایسٹس کے بارے میں سوال نہیں پوچھ سکتے. یہ ہمارا انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر قانون موجود ہے. تو اگر کسی نے پوچھنا ہے تو وہ کسی قانون کے تحت ہی پوچھنا ہے نا. اب دوسری بات یہ آ گئی کہ اگر کوئی ڈیٹا موجود ہے پاکستان کے اندر کسی پراپرٹی کا
کسی چیز کا. وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل ٹیکس نمبر کے بغیر کوئی پراپرٹی رجسٹر ہی نہیں ہو سکتی, اور اگر کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ بھی نہیں کھل سکتا نیشنل ٹیکس نمبر کے بغیر. تو یہ بولنا کہ ڈاٹا موجود ہے, بالکل موجود ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ کچھ پیسہ ایسا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں ان پراپرٹی اور ان بینک اکاؤنٹس کے علاوہ کہ وہ پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہے, لوگوں کے پاس کیش پڑا ہوا ہے. وہ چاہے وہ لوگ جاتے ہیں اس کے ڈالرز خرید لیتے ہیں, لوگ جاتے ہیں اس کا سونا خرید لیتے ہیں, لوگ جاتے ہیں اس کو نقد اپنے پاس رکھ کے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پیسہ میرے پاس موجود ہے. جنہوں نے پیسے پہلے ایمنسٹی کو اویل نہیں کیا کسی بھی وجہ سے, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ سسٹم میں آ جائے اور یہ پیسہ سسٹم میں چل جائے. میرا نہیں خیال کوئی بھی پالیسی ایسی ہے جو اس وقت حکومت کے پاس سوائے ایمنسٹی کے کہ لوگ آئیں اور اس کو ڈکلیئر کر کے سسٹم, کیونکہ لوگ بھی تنگ آ گئے. لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہے کہ حکومت مینز بزنس, حکومت چاہتی ہے کہ جو ہے لوگ اگر سسٹم میں آ جائیں تو آسان سکیم کم ریٹ کے اوپر دینی پڑے گی تاکہ لوگ انکریج ہو کے وہ پیسہ جو ان کے پاس پڑا ہے کسی بھی فارم میں اس کو ایکچولی ڈکلیئر کریں. دس از واٹ مائی پوائنٹ ہے. یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو حکومت کے کسی ڈیٹا میں موجود ہے جس کے لیے حکومت کو تلاش کرنی چاہیے. دس از مائی پوائنٹ وچ آئی وانٹ ٹو میک. شبر صاحب, آپ نے بہت سارے ماہرین نے اکثریت نے کہا تھا کہ جو گزشتہ ایمنسٹی اسکیم آئی تھی وہ آئیڈیل تھی کچھ معاملوں کے, تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کیوں نہیں کیا؟ میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو پچھلی اسکیم آئی تھی اس کے اندر کوئی بیسک فلو نہیں تھا, وہ بالکل آئیڈیل اسکیم تھی اور اسی اسکیم کو بائی اینڈ لارج ہمیں اس کو کرنا ہے. بلکہ اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ ٹائم, ہمیں اس اسکیم میں ہمارا بنیادی مسئلہ ٹائم تھا, اور اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 30 جون تک تو ہمیں ہر حال میں لے کے جانا ہے اس کو, ہر حال میں. میں تو 30 جون سے آگے لے جانے کو بھی تیار ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اناؤنسمنٹ کے بعد 30 جون تک تو ہمیں دینے, کم از کم ایمنسٹی کے ساتھ ساتھ یا اس کے ساتھ نفی کر کے وہ بھی تو انشور کرنا ہوگا نا گورنمنٹ کو, وہ بھی تو کرٹیکل پارٹ ہے. بالکل, ہر صورت میں لوگوں کو. تھوڑا سا میں اس پہ, لیکن کامران صاحب میں نے بار بار کہا کہ یہ ایسٹ ڈکلیریشن ہے. ایسٹ ڈکلیریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس کی ایگزیمپشن ہے, اینٹی منی لانڈرنگ لا کا ہے, فارن ایکسچینج لا کا ہے, اور بہت سارے قوانین کی جو کارپوریٹ لا کی ہم نے عمل درآمد نہیں کیا, ان تمام لاز کو اوور رائڈ کرتا ہے یہ ایمنسٹی. تو یہ پورے ایک ماحول کی بات ہے اور سسٹم بنانا, ہاں, اور اس کو سسٹم میں لانا ہے. اچھا, تو یہ اگر پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا کمپریہنسو لا آئے گا اتنا زیادہ اس کا افیکٹ زیادہ ہوگا. تو آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی اونرشپ, جو اونرشپ ہے ایمنسٹی اسکیم کی, اس کی اونرشپ خود لینی چاہیے, ہوتا ہے ٹاپ لیول کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ اچھا ہے اور ہم اس کو پاکستانی کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے سسٹم میں آئیں. مطلب یہ سرکولر اور ایف بی آر کے لیول پہ نہیں, بلکہ یہ منسٹر اور پرائم منسٹر کے لیول پہ اس کی اونرشپ اٹھانی چاہیے, کیونکہ اس کو لوگوں کو ایک اعتماد آئے گا کہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے پیچھے ایک وہ آدمی بات کر رہا ہے جو کہ کریڈیبلٹی رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سید شبر زیدی, جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.